अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ड्रामे की तारीफ़ और उसकी अज़्ज़ाए तरकीबी का मुताला किया था। जैसा कि कहा जाए कि करके दिखाना या नक़ल करना जिसे ड्रामा कहा गया, उसके लिए जो अज्जा ज़रूरी करार दिए गए, जिसमें प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ज़ुबान और आखिर में मौसीकी और आराइश को भी ड्रामे के अज्जा में शामिल किया गया है। आज इस लेक्चर में हम ड्रामे के इर्तिक़ा पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इनके ड्रामे की इब्तिदा उर्दू अदब में कैसे हुई और आज हम तक पहुँचने में किन किन ड्रामा निगारों ने अपनी खिदमात के ज़रिए उर्दू ज़ुबान की आबगियारी की। प्रोफेसर मसूद हुसैन रज़वी ने जो तहक़ीक़ की है, उनके मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह का अफ़साना इश्क़ है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर मबनी था। वाजिद अली शाह का है और उसका नाम है अफ़साना इश्क़, और किस पर मबनी है? ये राधा कृष्ण की कहानी पर मबनी है। ये ड्रामा महल की चार दीवारी में खेला गया था, लिहाजा इसे अवामी हैसियत न हासिल हो सकी, चूँकि महल में खेला जाने की वजह से या महल में पेश किया जाने की वजह से इसको अवामी हैसियत नहीं हासिल हो सकी थी। अफ़साना इश्क़ इस ड्रामे को वाजिद अली शाह के उसी ज़माने में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक ड्रामा लिखा। उसी ज़माने में जिस वक्त वाजिद अली शाह ने अफ़साना इश्क़ लिखा था, उसी ज़माने में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा लिखा, जो प्रोफेसर रज़वी के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया था, यानी कि सबके सामने इस ड्रामे को पेश किया गया था। इस ड्रामे को इसके शायराना हुस्न, ज़ुबान की सफाई व शीरीनी और हिंदुस्तानी देवमाला के लतीफ़ इम्तिज़ाज की वजह से काफ़ी अवामी मकबूलियत हासिल हुई। तो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल हुई थी। उसकी वजूहात जो बताई जाते हैं कि शायराना हुस्न था, ज़ुबान की सफाई व शीरीनी थी और हिंदुस्तानी देवमाला के मुख्तलिफ़ लतीफ़ हिंदुस्तानी देवमाला के लतीफ़ इम्तिज़ाज के साथ इसको पेश किया गया था। फिर 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में पारसी उर्दू थिएटर का आगाज़ होता है और इस थिएटर के ड्रामों में ज़राफ़त और रक़्स व सुरूद के अनासिर का ज़ोर रहा। निस्फ़ आखिर में 19वीं सदी के पारसी उर्दू थिएटर का आगाज़ हुआ और इसके ज़रिए ड्रामे रक़्स सुरूद के अनासिर के साथ पेश किए जाने लगे। अवामी जज्बात की तस्कीन पेश नज़र होने की वजह से ये ड्रामे फ़हिश और सतही जज्बातियत के हामिल थे, यानी कि जहाँ इस थिएटर के तहत जो ड्रामे पेश किए जा रहे थे वो कौन से थे? वो ड्रामे ये थे कि अवामी तस्कीन को पेश नज़र रख के ये ड्रामे तैयार किए जा रहे थे, तो जिसकी वजह से सतही जज्बातियत और फ़हिश ड्रामे पेश किए जाने लगे। उर्दू ड्रामे को अज़मत व वक़ार उस वक्त हासिल हुआ जब इसे तालिब बनारसी, अहसन लखनवी और बेताब बरेलवी जैसे बाशऊर ड्रामा निगारों की खिदमत हासिल हुई। अब उर्दू ड्रामे को अज़मत जिन ड्रामा निगारों ने बख्शी उनमें तालिब बनारसी हैं, अहसन लखनवी हैं और बेताब बरेलवी। ये बाशऊर ड्रामा निगार थे। इनकी खिदमत की वजह से उर्दू में ड्रामे सिंफ को अज़मत व वक़ार मिला या उसको दिया जाने लगा। इन ड्रामा निगारों ने नज़्म के साथ नस्र में मुकालमे लिखे और उर्दू गीतों को इनमें शामिल किया। तो अहसन लखनवी हो, बेताब बरेलवी हो या तालिब बनारसी, इन तीनों ने जो अहम काम किया वो काम क्या किया? नज़्म के साथ नस्र में भी मुकालमे लिखे। अहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामे के आज़ाद तर्जुमे, तो अहसन लखनवी ने क्या काम किया? अंग्रेज़ी जो ड्रामा निगार है शेक्सपियर, उसके ड्रामों के आज़ाद तर्जुमे किए और उसके
نام ہے خون نحق، شہید وفا اور گلنار فیروز۔ یہ ایسے ڈرامے ہیں جو انگریزی ادب میں بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے، تو ان کا انہوں نے آزاد ترجمہ کیا خون ناحق، شہید وفا اور گلنار فیروز وغیرہ کے نام سے، اور ڈرامے کو ایک وسعت بخشی۔ ان کے جو دوسرے ساتھی تھے بیتاب بریلوی، انہوں نے سدامہ، رامائن، مہابھارت اور فریب جیسے ڈرامے پیش کیے۔ تو انہوں نے کون سے ڈرامے لکھے؟ سدامہ ہے، رامائن ہے، مہابھارت اور فریب جیسے شاہکار ڈرامے لکھے۔ ان ڈرامہ نگاروں کے علاوہ بزرگ لاہوری، حسینی میاں ظریف اور رونق بنارسی کے نام اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں کا بھی اسی دور سے تعلق ہے، یا اسی دور کے ڈرامہ نگار ہیں جس وقت طالب بنارسی، حسن لکھنوی اور بیتاب بریلوی نے اردو میں ڈرامہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا، جس میں ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ بزرگ لاہوری ہیں، حسینی میاں ہیں ظریف ہیں اور رونق بنارسی ہیں۔ ان ڈرامہ نگاروں کی کوششوں سے اردو ڈرامے کو کافی فروغ حاصل ہوا، مگر فکر و خیال کی پستی، سطحی رومانیت اور حسن و عشق کے فرضی قصوں کی وجہ سے اپنے لیے ادبی دنیا میں کوئی سنجیدہ مقام حاصل کرنے میں یہ ڈرامے ناکام رہے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جو کوششیں کی تھی، بیتاب بریلوی ہو، حسن لکھنوی، طالب بنارسی یا پھر حسینی میاں ظریف، رونق بنارسی، ان سب لوگوں نے جو کوششیں کی تھی، جو ڈرامے لکھے تھے، ان میں ابھی بھی فکر و خیال کی پستی تھی، سطحی رومانیت اور حسن و عشق کے فرضی قصے ہم کو دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس کی وجہ سے ادبی دنیا میں جو سنجیدہ مقام ڈرامے کو ملنا چاہیے تھا، اردو ڈرامے کو، وہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اردو ڈرامے کو نئے افقوں سے روشناس کرانے والے آغا حشر کاشمیری ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا شخص اردو ڈرامے کی فضا پر آتا ہے جس کا نام آغا حشر کاشمیری ہے۔ اس نے اپنی فنکارانہ صلاحیت اور تخلیقی بصیرت سے اردو ڈرامے کے معیار کو بلندیوں تک پہنچا دیا، عوام کے معیار و مذاق کو بلند کیا، اور سطحی رومانیت کی جگہ ملک کے معاشرتی مسائل کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو سطحی رومانیت تھی اس کی جگہ معاشرتی مسائل کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ آغا حشر کاشمیری کا سب سے بڑا کام یہی رہا۔ انہوں نے پارسی کمپنی اور خود اپنی تھیٹریکل کمپنی کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ تو آغا حشر کاشمیری نے کیا کیے؟ پارسی کمپنیوں اور ان کی خود کی جو اپنی تھیٹریکل کمپنی تھی اس کے لیے بہت سارے ڈرامے لکھے، اور کئی ڈرامے ان کے مشہور بھی ہوئے ہیں، جن میں اسیر حرص، شہید ناز، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی اور رستم و صحرا قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کے شاہکار ڈرامے ہیں جن کے نام اسیر حرص، شہید ناز، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی اور رستم و صحرا ہیں۔ ڈرامے کی جو مقبولیت ہے ادیبوں کو اور انشا پردازوں کو بھی ڈرامے لکھنے پر مجبور کرنے لگی، لیکن یہ ڈرامے اسٹیج کے لیے نہیں لکھے گئے تھے۔ وہ ایسے انشا پردازوں نے کیا کیا، جو ڈرامے لکھے وہ صرف کتابوں تک ہی محدود رکھے۔ اس ضمن میں مولانا محمد حسین آزاد کا ڈرامہ اکبر، مرزا ہادی رسوا کے ڈرامے مرخ لیلا مجنوں اور طلسم اسرار قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہ اسٹیج پر پیش نہیں کیے جانے والے ایسے ڈرامے انشا پردازوں نے اور بہت سے دوسرے ادیبوں نے بھی لکھے ہیں، جس میں پہلا نام یہاں پہ جو پیش کیا گیا، صرف کتابوں کے لیے جو ڈرامے لکھے گئے اس میں پہلا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، جنہوں نے اکبر نام کا ڈرامہ لکھا۔ مرزا محمد ہادی رسوا جو ایک بہت بڑے ناول نگار گزرے ہیں، انہوں نے جو ڈرامے لکھے مرخ لیلا مجنوں لکھا اور طلسم اسرار لکھا۔ محمد حسین آزاد جو ڈرامہ لکھ رہے تھے اکبر، اسے وہ مکمل نہ کر سکے، لیکن اسے بعد میں ناصر نذیر فراق نے مکمل کیا۔ یہ ڈرامے فنی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت نہیں پا سکے، البتہ یہ اپنے ادبی شان اور زبان کی لطافت و دلکشی کی وجہ سے اہم مانے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کتابوں کے لیے ہی لکھے گئے تو اس میں ادبی شان اور زبان کی لطافت و دلکشی بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسٹیج سے قطع نظر لکھے گئے ڈراموں میں
ظفر علی خان کے جنگ روس و جاپان، عبدالماجد دریابادی کے زود پشیما، پنڈت کیفی کے راز دلاری اور مراری دادا جیسے ڈرامے اپنی سیاسی و معاشرتی موضوعات کے لحاظ سے اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیج پر پیش نہیں کیے گئے ایسے ڈراموں میں ظفر علی خان کا جنگ روس و جاپان ہے، عبدالماجد دریابادی کا زود پشیما ہے، اور پنڈت کیفی کے 2 ڈرامے ہیں، راز دلاری اور مراری دادا۔ یہ سیاسی و معاشرتی موضوعات کے لحاظ سے لکھے ہوئے اہم ڈرامے ہیں۔ یہ ڈرامے عوام کی تفریح طبع کا سامان فراہم کرنے کے بجائے سیاسی و معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اردو ڈرامے کو عصری آگاہی، قدیم و جدید کی کشمکش اور قومی زندگی کے گوناگوں مسائل کا وسیلہ اظہار بنانے والے ڈرامہ نگاروں میں امتیاز علی تاج اور سید عابد حسین کا نام سر فہرست ہے۔ عصری آگاہی، قدیم و جدید کی کشمکش اور قومی زندگی کے گوناگوں مسائل، ان تمام موضوعات پر جو ڈرامے پیش کیے، جو ڈرامے لکھے، ان میں 2 نام سر فہرست ہیں، ایک ہے امتیاز علی تاج کا اور دوسرا سید عابد حسین کا۔ مغربی طرز پر لکھا گیا عابد حسین کا ڈرامہ پردہ غفلت عصری ماحول کا ترجمان اور مختلف رویوں کے درمیان پائے جانے والی کشمکش کا عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی منفرد کردار نگاری اور دیگر فنی محاسن کی وجہ سے نمایاں حیثیت قائم ہے۔ تو انہوں نے جو ڈرامہ لکھا ہے محمد حسین، پردہ غفلت عابد حسین کا لکھا ہوا ہے ڈرامہ، اور اس میں عصری ماحول کی انہوں نے ترجمانی کی ہے اور مختلف رویوں کو اس میں پیش کیا ہے۔ امتیاز علی تاج کا شہر آفاق ڈرامہ انارکلی اپنی فنی عظمت، بہترین کردار نگاری اور خوبصورت مکالموں کی وجہ سے چند بہترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ انارکلی کو بہت زیادہ شہرت بھی نصیب ہوئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی جو ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا شہر آفاق ڈرامہ کہلاتا ہے، اس میں فنی عظمت ہے، بہترین کردار نگاری ہے اور خوبصورت مکالمے بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد مجیب اور فضل الرحمان نے ڈرامے کی جو روایت تھی اس کو آگے بڑھایا ہے، اس کو عظمت بخشی۔ ان ڈرامہ نگاروں کی کوشش سے اردو ڈرامے میں سنجیدگی، فکری بالیدگی اور معنوی گہرائی پیدا ہوئی۔ مغربی روایت کی مدد سے نئے نئے تجربوں کے ذریعے اردو ڈرامے کو وسعت حاصل ہوئی۔ تو مختلف ڈرامہ نگاروں نے امتیاز علی تاج کے بعد، چاہے وہ اشتیاق حسین قریشی ہو، پروفیسر محمد مجیب ہو، فضل الرحمان ہو، ان لوگوں نے ڈراموں کو عظمت بخشنے کی کوشش کی اور اپنے ڈراموں میں سنجیدگی، فکری بالیدگی اور معنوی گہرائی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اشاعتی اور نشریاتی سہولتوں کے سبب ایکانکی اور نشری ڈراموں کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ اس سلسلے میں مرزا ادیب، کرشن چندر، منٹو، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین اور ڈاکٹر محمد حسن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو تبدیلی آئی زمانے کے ساتھ، اشاعتی اور نشریاتی سہولتیں جو ہم کو مل گئیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس میں نشری ڈراموں کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ادیب تھے اس میں مرزا ادیب، کرشن چندر، منٹو، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین اور ڈاکٹر محمد حسن، ان ڈرامہ نگاروں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خدمات انجام دیں اور ڈرامے کی جو روایت تھی اس کو آگے بڑھایا۔ ان ڈرامہ نگاروں نے ڈرامے کو نئی معنویت اور فنی لطافت بخشی، زندگی کے پیکار و تصادم اور متعلقات کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کو اپنے ڈراموں کا موضوع بنایا۔ تو ان سبھی ڈرامہ نگاروں نے جو متعلقات کے ابھرتے ہوئے تقاضے تھے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والے موضوعات پر ڈرامے لکھے، اور اس میں انسانیت اور دردمندی کے احساس، نفسیاتی تجزیہ اور لطیف ظرافت کے عناصر شامل کر کے اردو ڈرامے کو عوام کے سطحی معیار سے اونچا اٹھا کر دیگر اصناف ادب کی طرح
عظمت و وقار اور ایک منفرد ادبی شان بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان ڈرامہ نگاروں نے انسانیت اور دردمندی کے احساس، نفسیاتی تجزیہ اور لطیف ظرافت کے عناصر ڈرامہ میں شامل کیے، اور عوامی سطح معیاری سے اونچا اٹھا کر دیگر اصناف ادب کی طرح عظمت و وقار اور ایک منفرد ادبی شان انہوں نے بخشی۔ اور یہ جو سلسلہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ نگاری کا جو سلسلہ ہے آج بھی وہ جاری و ساری ہے، بھلے اس میں کچھ تبدیلیاں زمانے کے ساتھ آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ اس کی جدید شکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں اس کی جدید شکل، یا جس کو ہم نئی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فلمیں یا پھر جو ڈاکیومنٹری وغیرہ بنائی جاتی ہیں وہ اس کو ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی شکل ہے ڈراموں کی، اور یہ سلسلہ بہت زیادہ ترقی پا چکا ہے۔ اور جو ڈرامے کی صنف ہے، جس طرح سے پہلے اس کو اسٹیج پر پیش کیا جاتا تھا، اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اشکال میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔